किया कि चेहरा शेरा टांपा, बुरका शुरका किया। जब ये बैठे हुए थे, मखलूक आ रही थी, आ गई। आपने देख लिया, जान लिया कौन है, लेकिन माँ थी। माँ ने कहा कि पूछा कि फरमाइए, तो कहने लगी मेरे बेटे के लिए दुआ करें, वो बड़ी खांसी में है, उसकी खांसी ठीक हो जाए। रह नहीं सके, हाथ उठाए, अगले दिन रात को आके माँ के पैर पकड़ लिए। कहने लगी माँ अब मुझे खांसी तो नहीं होगी, लेकिन एक बात है माँ सुन, रात को लोग मेरा रब मेरे से पूछा करता था तेरा क्या हाल है, तू कैसा है। मुझे जो उसमें मजा आता था, जो उसमें लुत्फ आता था, कैसा मैं उसकी के जिसके कब्जा कुदरत ने मेरी जान है, मैं सारी जिंदगी मेरा रब मेरे से पूछता रहता मेरे बंदे तू कैसा है। ये पूछना खैर दोस्त मैं वापस उधर ही जाता हूँ जो बात कर रहा था। इससे भी एक सबक है हासिल होता है ना एक चीज का, राजी पर रजा होके देखो, उसकी रजा में राजी होके तो देखो, अपने आप को बस वैसा बना के देखो करीम जैसा तू चाहता है, तेरी रजा पे राजी हूँ, फिर देखो। दोस्त मैं बात कर रहा था, करीम ने पूछा, गुलाम से पूछा, गुलाम कि सारे जबत के दामन जो है वो जाते रहे, कंट्रोल अपने पे रह ना सका, बिलक के रो पड़े। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप है आप पे कुर्बान, मेरी माँ आप पे कुर्बान। मामला यूं है कि घर पे होता हूँ ना, दिन जो स्टार्ट होता है, बेजारी दाही होने लगती है, भागता हूँ आपके पास आ जाता हूँ। जब इस चेहरा बद दुहा को देखता हूँ हर चीज भूल जाती है, तुम्हारा निकाल मिल जाता है। कारोबार में हूँ, दिल उचाट हो कि ये क्या है, छोड़ता हूँ कारोबार, आपके हाजिर हाजिर हो जाता हूँ, इबादत करता होता हूँ, मजा नहीं आ रहा होता, सलाम फेरता हूँ, भागता हूँ आपके पास आ जाता हूँ, आपको देखता हूँ, सुकून कल्ब मिल जाता है, इत्मीनान हासिल हो जाता है। गर्ज किया है मेरे आका, क्या बताऊँ, क्या अर्ज करूँ कि कहीं हूँ जब सुकून चाहता हूँ, जब हर चीज से दिल उचाट हो जाता है, नेमतें अल्लाह ताला की किरदो नवा में हो, बच्चे हों, उसकी नेमतें हों, लेकिन उनमें दिल ना लगे ना, दिल जिधर लगना है उधर भागता हुआ आ जाता हूँ, आपको देखता हूँ, बस करार मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, इत्मीनान कल्ब हासिल हो जाता है। अभी इधर बैठे बैठे आपको देख रहा था, आपकी शानों को देख रहा था, मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि कल पता नहीं क़यामत के बाद आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ, दोज़ख का कोई खौफ नहीं रखता, जब आपका हूँ तो दोज़ख का मुझे कोई खौफ नहीं, जब आपका हूँ तो फिर मुझे किसी इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है, आपका जो। लेकिन एक चीज़ का एहसास है कि आप उसके बाद अपने रब के साथ पता नहीं कौन सी बुलंद व बाला दर्जे की जन्नत में होंगे, कितने बुलंद व बाला मुकाम के ऊपर मौजूद होंगे। इधर तो आपका दरवाजा खुला हुआ है, और दोस्त इधर आपका दरवाजा खुला हुआ है, होश कर ले, आंखें खोल ले, गफलत की नींद से जाग जा, इधर आपका दरवाजा खुला हुआ है। मदीना पाक पहुंचा, खुला है, इधर से बाहर खुला है। इन लम्हात को गनीमत समझ, ये बड़े खूबसूरत लम्हात है, जिधर से जहां तू पुकारेगा ऐ मेरे बादशाह, बादशाह तेरी सुनेंगी भी और तुझे जवाब भी देगा। हर्ष करने लगे, इधर तो आपका दरवाजा मुबारक खुला हुआ है, भागता हूँ, दौड़ता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। मुझे ये ख्याल आया उधर जन्नत में होऊंगा, उसी तरह नेमतें होंगी, सब कुछ होगा, फिर अगर उनमें दिल ना लगा, उन नहरों के साथ दिल ना लगा पाया
ان سارے معاملات کے ساتھ پھر آپ کو ڈھونڈوں گا کہ یہ ساری نعمتیں جن کے نالین پاک کا صدقہ ملی ہیں ان کو تو سلام کروں. اگر آپ کو سلام نہ کر پایا, آپ کو نہ دیکھ پایا, آپ میری ناک میں نہ آئے, تو یہ جنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیجے تو اڑے قدمہ تے قربان کرتا نہیں چاہیے میں یہ کیا کروں گا اس جنت میں کو جس میں آپ کی زیارت نہ ہو. یہ کہتے ہوئے بلند کے روکے. اب یہ دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے. غلام رو پڑا. جب غلام رویا تو سب غلاموں کو یہ خیال آیا کہ یہ غلام ہمیں کدھر لے گیا, کس طرح ہمارا خیال لے گیا. سارے غلام رسول اللہ رونے کا فروز ہیں. یہ غلام رو رہا ہے. اس کی بات سن کے سب کو احساس پیدا ہو گیا کہ وہ مقام تو وہ مقام ہی ہوگا. سب کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی. یہ سب رونے لگ پڑے رسول اللہ کے دربار میں. اور اللہ کریم آج بھی قرآن گواہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ کے دربار میں آ جاؤ, پھر مجھ سے معافی مانگو. دوستوں میں جو بات کر رہا ہوں سمیٹنا چاہتا ہوں بات کو, آپ اسی طرف ہی رہتا ہوں. آقا علیہ السلام آپ کے دربار میں یہ رونے لگ پڑے. رسول اللہ رونے کا فروز ہیں. اپنے غلاموں کی کیفیت دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے میری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو میرے رب نے میری کیسی محبت دے دی ہے. آپ ابھی فیصلہ فرمانے چلے ہیں, آپ نے ابھی فیصلہ فرمانا ہے. آپ ابھی اپنے غلاموں کی اس محبت سے اور آقا علیہ السلام اس محبت سے خوش ہوتے ہیں. آپ نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے غلام کی محبت سے ٹھنڈک دوستا کھربا نفل پڑھ لے, کھربا فرض پڑھ لے, کھربا حج کر لے. رسول اللہ آپ اگر فرمائیں نا کہ مجھے اپنے غلام کی محبت سے ٹھنڈک ملتی ہے تو یہ ٹھنڈک تجھے, یہ محبت, کیونکہ رسول اللہ فرما رہے ہیں جس جگہ پہ یہ لے کے جا سکتی ہے کائنات کی نمازیں نہیں لے جا سکتی, کائنات کے حج نہیں لے جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلاموں کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام ابھی اس حس میں ہے کہ میرے رب نے میرے غلاموں کے دل میں میری محبت کس انداز سے کوٹ کوٹ کے بڑھ ڈالا. اب اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام اپنے اس غلام کو کوئی جواب دیں, جیسا کہ آپ کے پاس بھی کلی اختیار ہے, جیسا کہ آپ کے پاس بھی کلی اختیار ہے. وہ جو یہ بات کر رہے تھے راجہ منظور صاحب کہ غلام کھڑا ہوتا تھا, حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ڈیوٹی کرتے تھے. آقا علیہ السلام آپ نے کھڑا کر رکھا تھا. ادھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہو. پانی رسول اللہ کا محتاج, ہر چیز آپ کی محتاج ہے, آپ کو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے. یہ تو کریم ہے نا, دروازے پہ کھڑا کر دیا. یہ تو کریم ہے, خدمت قبول کروا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کریم کو پتہ ہے یہ جتنی خدمت کرے گا اتنا میرا رب اسے آگے سے آگے لیتا ہے. اب میں وہ بات کروں جیسا کہ آپ کے پاس کلی اختیار آپ کے پاس موجود ہے, کیونکہ جنت کے بادشاہ آپ ہیں. ادھر وہ جو یہ ذات فرما رہے تھے نا, ادھر جب وہ ان کو یہ خیال آیا, اس وقت موقع نہیں میں پوری اس طرف جاؤں, اسی طرف واپس بات کرنا چاہوں گا, تو پریشان ہو گئے خیال کر کے کہ آج یہ ڈیوٹی اگر کسی اور کے سپرد کر دیں آقا تو کیا بنے گا. جب یہ خیال آیا دل میں, رسول اللہ نے پردہ مبارک مال مبارک کا اٹھایا اور وہ پریشان میرے دروازے پہ پریشان ہو گئے. ایویں نہیں رب کے اندر رسول کریم پریشان ہو گئے. مانگ کیا مانگتا ہے, سل یا ربیعہ, کس چیز کی طلب ہے, کیا مانگتا ہے, بول کیا چاہتا ہے. غلام نے ہاتھ بندے تھے, عرض کی تھی سونے ہو
کیا چھپی؟ کچھ چیز چھپی ہوئی نہیں. آپ کا یہ رو رہا تھا, آپ کو آپ سے مانگتا ہوں, آپ کی دائمی رفاقت چاہیے, بس یہ چاہتا ہوں آپ ہی ہو اور میں ہوں, آپ کا دروازہ ہو اور میں ہوں, آپ کا رخ انور ہو اور میری آنکھ ہو, بس آپ اور آپ. رسول اللہ نے فرمایا جا ہو گیا, جا تو پہنچ گیا ادھر. اور کچھ عرض کیا, پھر آپ نے فرمایا اور کچھ, اور ادھر علماء نہیں, ادھر میرے شیخ کامل آپ کے پیروں وہ اس مقام پہ فرمایا کرتے ایک وجدانی کیفیت میں کہ اگر اس وقت ربیہ یوں عرض کرتے نا کہ یا رسول اللہ جس کی زیارت آپ کرتے ہیں نا, پردے ہٹائیے میں اس کی زیارت کروں. میرے آقا کی یہ طاقت ہے کہ آپ ربیہ کو پردے کرتے اور اپنے رب کے آگے تیسری بار آپ نے فرمایا اور کچھ, عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اس کے بعد کچھ اور رہ جاتا؟ آپ مل گئے تو سب کچھ ہو گیا. وہ ادھر آپ کا علیہ السلام نے اپنے اختیار مبارک سے, ادھر بھی اس سے پہلے کہ آقا فرماتے رب بھی تو چاہتا ہے نا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں جو ڈوبے, تو میں بھی تو کائنات کو بتاؤں نا ہمیشہ کے لیے کہ جو میرے حبیب کی محبت میں ڈوبے گا نا, میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ محبت کدھر لے کے جاتی ہے, یہ محبت کس مقام پر لے جاتی ہے. اللہ کریم ادھر رسول اللہ اپنے غلاموں کے درمیان رونا کا فوج ہے, ادھر اللہ کریم جبرائیل امین کو حکم فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل بھاگ, ایک لمحے کے اندر میرے حبیب کے دربار میں حاضر ہو جا اور جا کر میرے حبیب علیہ السلام کو میرا یہ پیغام پہنچا دے, یہ میری طرف سے انعام دے میرے حبیب کے غلاموں سے. سبحان اللہ. کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان غلاموں کو فرما دیجئے نہ رو, مت رو. جس کے ساتھ محبت ہوگی نا, اگر ان کو چاہتے ہو, ان کے ساتھ محبت ہے, ان کے ساتھ واقعی والے حنائش رکھتے ہو, تو جاؤ میری طرف سے یہ خوشخبری ہے, جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہو. میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستوں, جدھر محبت لے کے جاتی ہے, جدھر یہ محبت لے کے جا سکتی ہے, کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتی. کوشش یہ کرو کہ اس محبت میں ڈوب جاؤ, اپنے آپ کو اس محبت میں رنگ ڈالو, اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے اندر جھانکیں نا, جب اپنے اندر ایک نگاہ ڈالیں تو خود ہی مزہ آ جائے, خود ہی اس رشتے پہ ایک جھوم اٹھے, ایک لطف آئے کہ ہمارے نبی, ہمارے آقا, میرے نبی, میرے آقا, ان کے ساتھ تعلق بس مضبوط. جیسا یہ خوبصورت بچہ پڑھ رہا تھا راف صاحب کا, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی. اس رشتے کو پھر اپنے اندر اچھے طریقے سے دیکھو, مضبوطی سے اس رشتے کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھو. میرے دوستو, بس ہے یہ, باقی تو ہے کچھ نہیں, یہی تو ہے, اسی کی خاطر تو تخلیق ہوئی کائنات, اسی کے ذریعے سے تو جسے جو ملا سو ملا, جو مل رہا ہے اور جو ملے گا سو ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اپنے نبی علیہ السلام کا وفادار رکھے, اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط رکھے, بہت پختہ رکھے. ابھی صبح دعائیں شروع ہوئی تو پہلے میں غالباً امین صاحب کے گھر گیا, ادھر وہ کہنے لگے اپنے بچوں کے بارے میں کہ دعا کریں ان کا تعلق پیر خانے کے ساتھ مضبوط رہے. میں نے ادھر امین صاحب کو بھی یہی کہا, اور میں ان کے بچوں کو بھی کہا کہ بیٹا ایک تعلق ہمیشہ مضبوط رکھنا, کہ ان کی نگاہ ادھر رہے ہمیشہ عیدگاہ ایک, کیونکہ عیدگاہ کا کام ایک ہے کہ جس کو جہاں جائے, جس کے پاس بیٹھے, اسے کہے کہ نگاہ اپنی گنبد خضرا کے, اپنی نگاہ اپنے آقا علیہ السلام کے دربار پاک کی طرف
اپنے دل میں اپنے آقا علیہ السلام کی محبت، اپنے دماغ میں آقا کو پا لینے کا خوبصورت تصور۔ یہ کام کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم نے جب اپنے آپ کو اس انداز سے رنگ دیا نا کہ نگاہ گنبد خضرا کی طرف، تصور میں، دل میں آقا علیہ السلام کی محبت اور دماغ میں ایک مصمم ارادہ کہ آقا کو بس پانا ہے، بس پھر قطعی یہ ممکن نہیں، پھر قطعی یہ ممکن نہیں کہ خالی رہ دو۔ وہ تو سب کو بھر دیں گے، انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں خالی چھوڑنا، کیونکہ ساری تک کائنات بنی ان کے صدقے ہے، جس کے صدقے سب کچھ بنا، وہ کب کسی کو محروم رکھیں گے؟ لیکن جتنی محبت، جیسا تعلق ویسا قرب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی اور پختہ محبت میں موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ قبلہ حسان صاحب تشریف لائیے جناب نعت پاک کے لیے۔